बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। लड़ाई इस वक्त घुमसान की चल रही है, हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन लड़ाई हो रही है दिन को भी और रात को भी। और रात को लंबी लंबी मुलाकातें भी हो रही हैं, अहम मुलाकातें भी हो रही हैं, फ़ोन पर बातें भी हो रही हैं। सब कुछ हो रहा है, अंदरून मुल्क भी बैरून मुल्क भी, इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद से बाहर भी। और इस वक्त मुहिम्मा बना हुआ है कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अताब बंदयाल साहब को, बहुत अफसोस के साथ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये उन्हीं के अल्फाज हैं कि कैसे लगाम डाली जाए। ये बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं और इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये अंदर की बातें हैं, अंदर की गुफ्तगू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मोहम्मद अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस मंदखिल साहब, जो लार्जर बेंच है वो समाअत कर रहा है और उसने एक अहम तरीन फैसला देना है। और उस अहम तरीन फैसले को रोकने के लिए और उसको सबटाज करने के लिए दिन रात सब एक हो गए हैं और इस सिलसिले को रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक इलेक्शन तो होने हैं और आइन के मुताबिक इलेक्शन को डिले नहीं किया जा सकता। और जो 2-3 दिन की हियरिंग हुई है, उस हियरिंग में भी इनके पास कोई भी एक आर्गूमेंट भी अभी तक ऐसा नहीं आ सका जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन कर सके और कोई ऐसा जवाब फराहम कर सके कि जिसकी बुनियाद पे आप इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं। मैं इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है उस तरफ बाद में आते हैं, लेकिन पहले इस वक्त पूरा का पूरा प्रेशर डाला जा रहा है चीफ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदयाल साहब पे। बहुत ज़्यादा प्रेशर है और हर तरीके से हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो मर्द मुजाहिद हैं, डटे हुए हैं और उनको डटे ही रहना चाहिए, क्योंकि तारीख़ उनको याद करेगी। तारीख़ उनको याद करेगी उमर अताब बंदयाल साहब के नाम से, और तारीख़ उस वक्त याद करेगी जब वो तारीख़ी फ़ैसले देंगे और तारीख़ी स्टैंड लेंगे। उनके फ़ैसले पर अमल दरामद होता है, नहीं होता, और उनको उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब को भी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उठा के बाहर फेंका था, तो क्या वो नाकारा हो गए थे? क्या वो बिल्कुल बेख्तियार हो गए थे? क्या वो रुस्वा हो गए थे? उनको रुस्वा करने के लिए बाहर फेंका था, लेकिन वो रुस्वा नहीं हुए थे, बल्कि वो एक बहुत ही पॉपुलर चीफ जस्टिस बन गए थे, अवामी चीफ जस्टिस बन के वो वापस आए। और उनसे भी इसी तरीके से खौफ खाया जा रहा था, इफ्तिखार चौधरी साहब से भी उस ज़माने में, जैसे अब इमरान खान साहब से सबको खौफ है। सब खौफजदा हैं इमरान खान साहब के कि इमरान खान साहब अगर वापस आ गए तो जिस तरीके से इफ्तिखार चौधरी साहब के पास पावर थी और वो पॉपुलर हो गए थे, और उनके फैसलों पर अमल दरामद जो अमल दरामद था वो 100% होता था, और ये नामुमकिन था कि उनके फैसलों पे हुक्म उदूली की जाए, उनके फैसलों को रद्दी की टोकरी में डाला जाए, किसी की जुर्रत नहीं थी। तो अब भी इमरान खान साहब अब उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, और जो पब्लिक पॉलिसी की रिपोर्ट आई है वो बहुत ही खौफनाक रिपोर्ट है। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से, पंजाब में पॉपुलैरिटी के हवाले से जो आई है रिपोर्ट, पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, उसकी क्या बताता है वो बताता है कि 220 दर्जे ऊपर है इमरान खान साहब, 220 दर्जे, और बाकी सब के मिला के 50-60 दर्जे बनते हैं। यानी कि इतना फ़र्क है, एक तरफ 60 और एक तरफ 220, ये सारे मिला के, और भुरकस निकल गया है पॉपुलैरिटी का सब के सब इनका जो है। और इसीलिए ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम अपना पॉलिटिकल सरमाया, सियासी सरमाया कैसे अपना ज़ाया कर दें, हम अपनी सियासी दौलत कैसे ज़ाया कर दें और इमरान खान साहब के हवाले कर दें इलेक्शन करवा के, तो हम कहाँ जाएंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कहते हैं कि भाई इमरान खान साहब आ गए तो ये तो हमारा सत्यानाश कर देगा, और सत्यानाश कर देगा और हमें मारेगा और हमें जेल में डालेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल मसला है जिनको खौफ है उनको खौफज़दा होना चाहिए, जो 2 नंबर है उनको खौफज़दा होना चाहिए। सिस्टम बिल्कुल मजबूत होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। सिस्टम मजबूत होगा, इदारे मजबूत होंगे, एक पीछे विल होगी, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री अगर कहेगा कि जनाब आज के बाद कोई रियायत नहीं, तो सब के सब सीधे हो जाएंगे, और फिर ये 2 नंबरियाँ नहीं चलेंगी। और फिर ये जो ज़मीनों के सौदे हैं करोड़ों के अरबों में और अरबों के खरबों में जो होते हैं वो नहीं होंगे। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब रास्ते की दीवार बने हुए, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब रास्ते की दीवार बन गए थे। मैं इसलिए बार बार इफ्तिखार चौधरी साहब की मिसाल दे रहा हूँ कि उसी तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब को भी कहा गया था कि जी आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, हम आपको गवर्नर बलूचिस्तान बना देते हैं, हम आपको सदर पाकिस्तान बना देंगे,
ہم آپ کو کسی بھی ملک میں سفیر بنا کے بھیج دیتے ہیں، تو آپ مستعفی ہو جائیں، بس آپ اپنا عہدہ چھوڑ دیں۔ یہ ان کو کہا گیا تھا، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور انکار کرنے کے بعد اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پھر پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد وہ واپس آئے، اس کے باوجود کہ ان کو واپس نہیں آنے دینا تھا۔ یہی نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا، گجرانوالہ میں تھا، اور پھر جنرل تیانی صاحب کی کال ریسیو کی، اور پھر کال ریسیو کرنے کے بعد وہ روکا، اور ادھر سے افتخار شریف صاحب کی بحالی کا حکم آ گیا۔ تو یہ ہے وہ معاملہ۔ اب عمر عطا بندیال صاحب کو بھی یہی کچھ کہا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو افتخار چودھری بنا دیں گے، ہم آپ کو افتخار چودھری بنا دیں گے کا مطلب ہے کہ آپ کو سیک کر دیں گے، آپ کا گریبان پکڑیں گے، آپ کے بال نوچیں گے، یہ اس طرح کی باتیں۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ افسوسناک، پہلے تو حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہر طرح سے انکار کر دیا ہے، ہر طرح کی بلیک میلنگ سے انکار کر دیا ہے۔ ان کو پیار محبت سے بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو جلسوں میں بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو بند کمروں میں بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو دھمکیاں میں پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے جس چیزیں چھپی نہیں رہتی، وہ بلے سارے تھیلے سے باہر آ رہے ہیں۔ کامران خان صاحب ہیں اور سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ عمر عطا بندیال صاحب آپ مستعفی ہو جائیں، مستعفی ہو کے چیف جسٹس کے عہدے سے مستعفی ہوں، اور یہ حوالے کر دیں اگلے آنے والے چیف جسٹس صاحب کے، اور یا پھر فل کورٹ بنائیں اور فل کورٹ کر کے آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے اور کھلا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ان کو بحران کا ذمہ دار ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو شخص، یہ وہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے قاسم خان سوری صاحب نے جب رولنگ دی عدم اعتماد کی تحریک کو سیٹ اسائڈ کیا، اٹھا کے باہر پھینک دیا، تو یہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، یہی جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے، یہی جسٹس منیب اختر صاحب تھے، یہی آنکھوں کا تارا بن گئے اس وقت۔ انہوں نے بھی فیصلہ دیا، فیصلہ دے کے اقتدار ان کے حوالے کیا، اور دیا ہوا اقتدار واپس لے کے ان کے حوالے کیا۔ الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے اس وقت، تو یہ بہت اچھی سپریم کورٹ تھی، اس وقت سو موٹو کا اختیار بھی بہت اچھا تھا، اس وقت یہ تمام آنریبل ججز بھی بہت اچھے تھے، آنکھوں کے تارے تھے، لاڈلے تھے، اور ان کی تعریفوں کے پل باندھے گئے۔ جناب بلاول بھٹو نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، مریم صاحبہ نے تعریفوں کے پل باندھے، اور پھر ہمارے میڈیا کے دوستوں نے بھی، اور اب چند ہی ماہ بعد اب ایک اور سو موٹو، اب تو سو موٹو بھی نہیں ہے، اب تو پیٹیشن ہے، پیٹیشن سن رہے ہیں وہ، اور پیٹیشن سن کے وہ صرف اتنا پوچھ رہے ہیں کہ بھائی الیکشن کیوں نہیں کروا رہے، الیکشن آپ لوگ کو کروانے پڑیں گے۔ کل جو ایک ماحول کریٹ کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کمرہ عدالت نمبر 1 میں، ایسے لگ رہا تھا جیسے پاکستان جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے، بلکہ مقبوضہ کشمیر ہے، مقبوضہ فلسطین ہے، کوئی شام کا علاقہ ہے، کوئی لبنان کا علاقہ ہے، کوئی یوکرین کا علاقہ ہے، اور کوئی صومالیہ کا علاقہ ہے، اور ایسے لگ رہا تھا کوئی ساؤتھ افریقہ کے دور دراز کے لا لیسنس جو ایریا وہ ہے، نو گو ایریا ہے۔ اتنا خوف زدہ رپورٹ پیش کی گئی کہ ایک رپورٹر کمرہ عدالت نمبر 1 سے باہر آ گئے، پسینے چھوٹ رہے تھے کہ بہت بری حالت ہے پاکستان کی، تو میں باہر کیسے نکلوں گا، اس حد تک خوفناک تصویر پیش کی گئی۔ تو کامران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں گے، تو کامران خان صاحب آپ ماشاءاللہ سے آپ کی ایج وہاں تک پہنچ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، کیریئر ہے آپ کا، ایک نام ہے، تو آپ خدا کے لیے آپ اس عمر میں تو ایسے کام نہ کریں۔ پہلے آپ جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے ایک کمپین چلاتے رہے، پوری کوششیں کرتے رہے، پیغام رسانی کرتے رہے، عمران خان صاحب کا انٹرویو جو کیا آپ نے بہت کوشش کی، تو اب اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ایکسٹینشن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ اس پہ کوشش نہ کریں، اس پہ محنتیں نہ کریں، لیکن آپ نے محنتیں بہت کی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں عمر عطا بندیال صاحب کو استعفیٰ دے دیں، وہ بھائی عمر عطا بندیال صاحب کو استعفیٰ دیں، استعفیٰ بحران کے ذمہ دار عمر عطا بندیال صاحب تو نہیں ہے، جو بحران کے ذمہ دار ہیں آپ ان کو کہیں کہ وہ اقتدار چھوڑ دیں اور الیکشن اناؤنس کریں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور یہ امور مملکت آگے چلیں۔ اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتا دوں کہ کل ملک بھر سے وکلا جو ہیں وہ لاہور میں جمع ہوئے، ملک بھر سے وکلا جمع ہوئے، اور جمع ہو کے انہوں نے ببانگ دوحل چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ یہ کہا ہے، پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ڈٹ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کو میلی آنکھ سے دیکھے اور آپ کی طرف بڑھے۔
یہ جناب 1997 نہیں ہے، یہ 2003 ہے، 2023 ہے، اور 2023 کے جو وکلا ہیں وہ بھی بہت سمجھدار ہیں، اور اس لیے یہ جو در پردہ کوششیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، محلاتی سازشیں تیار کی جا رہی ہیں، اور لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں بہت کچھ. اب ایک بات بتا دوں میں بڑے اسٹیبلشمنٹ سے، آپ ان کو جو خوش نہیں کر سکتے، آپ سے یہ بالکل مطمئن نہیں ہوں گے. مریم صاحبہ، نواز شریف، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو، آصف زرداری، بالکل مطمئن نہیں ہونے والے. مولانا فضل الرحمان صاحب وہ مطمئن اس لیے نہیں ہوں گے کہ یہ خاص طور پہ مولانا اور پی ایم ایل این یہ اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں. سیاسی سرمایہ، ووٹ بینک، عوام میں مقبولیت ختم ہو چکی ہے. یہ 80 ارب روپے کا آٹا 80 ارب روپے کا آٹا یہ تقسیم کر رہے ہیں مفت، اور اس کا آڈٹ ہوگا تو پتہ چلے گا یہ 80 ارب روپے کا تھا یا 20 ارب روپے کا تھا یا 10 ارب روپے کا تھا. یہ اس وقت پتہ چلے گا جب اس کا آڈٹ ہوگا، تحقیقات ہوں گی. اور وہ آٹا جس کے بارے میں ندیم افضل چند نے کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی افسر یہ آٹا کھا کر دکھائے، یہ کوئی افسر یہ آٹا کھا کر دکھائے، اس قدر. اور پھر ہلاکتیں ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں. ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں بیچاری وہ مفت آٹے کے چکر میں روندی جا رہی ہیں، پاؤں تلے روندی جا رہی ہیں، اور کئی زخمی ہو چکی ہیں، کئی ہلاک ہو چکے ہیں، کئی قبروں کو جا چکے ہیں. تو یہ تو سچویشن ہے اور حالت یہ ہے. اور جو پبلک پالیسی کی میں رپورٹ آپ کو بتا چکا ہوں، دور دور تک آپ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب محلاتی سازشیں آ گئی ہیں، محلاتی سازشوں کے ذریعے ممکن نہیں ہے کہ یہ ہو سکے. اس لیے جناب آپ جتنے بھی جتن کر لیں یہ ہونے والا کام نہیں ہے. تو میں اپنے وکلا برادری سے، صحافیوں سے، اپنی سول سوسائٹی سے، پولیٹیکل ورکر سے، جو ایکٹیو پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان سے یہ کہوں گا کہ جناب ہوش کے ناخن لیں اور ڈٹ جائیں اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے یہ جو آیا ہوا ہے، واقعتاً تاریخی لمحہ ہے. اس پہ ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ جنگ لڑی جا رہی ہے پاکستان کی بقا کی، آئین کی سپریمیسی کی، اور پارلیمان کی بالادستی کی لڑی جا رہی ہے. اس وقت تو پارلیمان میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کیا تماشا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پہلی بات تو سب سے پہلے تو خوشخبری جو ہے وہ ہے عماد یوسف صاحب، ہمارے اے آر وائی میں ظاہر ہے ہمارے ایکس باس میرے جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں. ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بہت بڑا ریلیف ملا ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر شہباز گل والے مقدمے میں اور شہید اشرف شریف والے مقدمے میں ایک ایف آئی آر تھی، اس میں ان کو اٹھایا بھی گیا تھا گھر سے، اور اس کے بعد سے لے کے اب فرد جرم عائد کی جانی تھی. بغاوت کا مقدمہ تھا ان پہ، جس کی سزائے موت اور عمر قید ہے. تو انہوں نے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا، لیکن ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہو گیا. پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان گئے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل جسٹس ریاض الحسن صاحب اور ان کے ساتھ آنریبل جج تھے، انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور فرد جرم عائد کرنے سے روک دیا ہے اور نوٹس ایشو کر دیے ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ٹی وی چینل کے ہیڈ کو، نیوز ہیڈ کو، اس وقت وہ پریزیڈنٹ ہیں، اس وقت وہ ایگزیکٹو سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، تو ان کو گھر سے اٹھایا گیا، ان پہ مقدمہ ہوا. خبر اسلام آباد سے بیپر ہوا ڈاکٹر شہباز گل کا، لیکن ساری کی ساری افتاد ان پہ آن پڑی. تو لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان سے بہت بڑا ریلیف ملا ہے، اور ان کو، ان کی فیملی کو، ایئر فیملی کو بہت بہت مبارکباد ہم ضرور کہیں گے. اور اب کچھ چیزیں اور بھی ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. فی الوقت جی ان شارٹ سم اپ کرتے ہیں. اگلے 2-3 دن بہت امپورٹنٹ. چیف جسٹس آف پاکستان ڈٹے ہوئے ہیں، بالکل آنریبل ججز ڈٹے ہوئے ہیں. لارجر بینچ ہے، اس نے فیصلہ دینا ہے. آئین کے تحت الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہے اور وہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. یہ 8 اکتوبر سے آگے بھی لے جانا چاہتے ہیں، یہ الیکشن کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے. جب تک کی اطلاعات آ رہی ہیں بالکل دور دور تک ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے. یہ بغیر الیکشن کے، بغیر جمہوریت کے، بغیر ووٹ کے اپنے اقتدار کو جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ جوڈیشری پہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں اور ملٹری لیڈرشپ پہ بھی اور اسٹیبلشمنٹ پہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں کہ آئیں ہماری بیساکھیاں بنیں، ہمیں ساتھ دیں، ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے اقتدار کو دوام بخشیں. ہم آپ کو نوازیں گے، آپ ہمیں نوازیں، اور اگر آپ نے ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر ہم آپ کی پگڑیاں، آپ کی فیملی کی پگڑیاں سرے بازار اچھالیں گے اور ہمیں کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہوگا. آپ نے آخری کھڈیاں کی تقریر مریم صاحبہ کی سن لی،
اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے پھر پارلیمان میں جو تقریریں سنی آنریبل ججز کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف اور ریٹائرڈ ججز کے خلاف، حاضر سروس ججز کے ساتھ، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ جو عمران خان صاحب کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں جو تقریریں کی گئیں 75 سال کے بابوں نے، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ ہارے ہوئے لوگ بیساکھیوں کی تلاش میں ہیں۔ وہ بیساکھیاں اندرون ملک سے ملیں، بیرون ملک سے ملیں، ان بیساکھیوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان بیساکھیوں کے سہارے یہ اپنا اقتدار برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اب ان کو کوئی نہیں ہے جناب۔ اب ان کو سو موٹو نوٹس بھی برا لگ رہا ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی برے لگ رہے ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی، جسٹس منیب بھی، جسٹس امین بھی، جسٹس نقوی صاحب بھی، سب کے سب آنریبل ججز ان کو برے لگ رہے ہیں، اور یہ تانے بانے بن رہے ہیں، سازشوں کے تانے بانے، اور وہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی جو کہ 1997 میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ ناکام ہو چکی ہے۔ اب یہ باقاعدہ طور پہ سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ڈٹ جائیے، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اور میں آنریبل ججز سے بھی کہوں گا کہ اپنے اندر یونٹی پیدا کر لیں۔ اگر آپ یونائٹ رہیں گے، متحد رہیں گے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ صرف آئینی سربلندی کے لیے کام کریں گے، تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔